रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल यस्सिर व ला तुअस्सिर वतमिम बिखैर अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी व यस्सिर ली अमरी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़म का जो लेक्चर है वो हमने पहले डिटेल से पढ़ा था, आज भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसकी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी। जिन्होंने पढ़ा हुआ लेक्चर पहले, तो उनकी ये होगा कि उनकी रिवीजन हो जाएगी, उनको रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जज़म है उसकी शक्ल कैसी होती है। उसकी शक्ल कुरान में आपको इस तरह से मिलेगी, हाँ, यानी वो इस तरह की फॉर्म होगी। पेश तो होती है कि वो ऊपर से क्लोज होती है, लेकिन जज़म जो होती है वो ऊपर से ओपन होती है। और अगर हम उसको बाय हैंड लिखना चाह रहे हैं, कोई शख्स अगर अपने हाथ से कोई आयत लिख रहा है, तो वो बाज़ औक़ात जज़म को इस तरह से डालता है, जस्ट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम पेश, ये मिक्स ना हो जाए, इसीलिए जज़म को इस तरह से हाथ से हम लोग लिखते हैं। तो इसकी ये वाली और ये वाली शक्ल दोनों दुरुस्त हैं। तो जज़म जो होती है वो आपको हमेशा हर्फ के ऊपर नजर आएगी, कभी भी आपको ये हर्फ के नीचे नजर नहीं आएगी। तो इसके बारे में आप एक चीज याद रखें कि जो जज़म होती है, जो जज़म होती है उसकी अपनी कोई साउंड एग्जिस्ट नहीं करती, इट हैज नो साउंड। इसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती। तो फिर अब सवाल ये होता है कि जो जज़म है उसकी आवाज फिर क्या होगी, क्योंकि वो अगर हर्फ में आ रही है तो हमें ऑब्वियसली उसको स्किप तो नहीं करना, हमें उसको प्रोनाउंस करना है। तो उसको प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम लोग फिर उसको प्रोनाउंस करने वाले हैं किसी लफ्ज में, तो हम जो जज़म है, जो जज़म वाला लेटर है जिसके ऊपर जज़म है, उसकी साउंड को हम लोग मर्ज कर देंगे उससे खबल वाले लेटर। जो मजलूम लेटर है उससे पहले जो लफ्ज आ रहा है, हर्फ आ रहा है, उसकी साउंड से हम लोग जज़म वाला जो हर्फ है उसकी साउंड को मिक्स करेंगे। और एक चीज ये याद रखनी है कि ऐसा हर्फ जिसके ऊपर जज़म मौजूद हो, जिसके ऊपर सुकून का साइन हो, जज़म को हम लोग सुकून भी बोलते हैं, जज़म भी बोलते हैं और सुकून भी बोलते हैं। तो ऐसा हर्फ जिसके ऊपर आपको सुकून का साइन नजर आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मजजूम। ठीक है, सुकून उर्दू की टर्म है, इसकी जो एक्चुअल जो टर्म है, जो इसका रियल नेम है, वो जज़म ही होता है। तो अगर किसी हर्फ पर जज़म आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, मजजूम है। फॉर इंस्टेंस आपके पास है खा, खा के ऊपर है जज़म, तो आप बोलेंगे कि खा क्या है, मजजूम। ठीक है, जो मजजूम की टर्म है ना, ये ग्रामर में भी यूज होती है, लेकिन वहां पर ये डिफरेंट होती है। और खैर इसको छोड़ें। तो जो जज़म होती है, जिस हर्फ पर जज़म हो, उससे हम लोग मजज़ूम भी बोलते हैं और साकिन भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको खा पर जज़म नजर आ रही है, तो आप खा को मजज़ूम भी बोलेंगे और खा को साकिन भी बोलेंगे। ये खा साकिन है, खा पर सुकून है तो खा साकिन है, और अगर जज़म है, खा पर जज़म है तो खा मजज़ूम है। आप पर डिपेंड करता है आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, जैसे मर्जी पढ़ ले, मजज़ूम कह ले या फिर साकिन कह ले। उसके बाद एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जज़म अगर आपको किसी भी लफ्ज में नजर आ रही है, किसी भी मुरक्कब में नजर आ रही है, तो उस सूरत में उस मुरक्कब में जो भी हरूफ कलकला मौजूद होंगे, आपने उनको हमेशा पुर पढ़ना है। जैसे कि आपको, आपके पास कितने लेटर्स होते हैं जो जो मुकलकल होते हैं, 5 होते हैं ना, काफ, और, बा, जीम, दाल, ये होते हैं ना। तो ये जो 5 लेटर्स हैं, अगर इनके ऊपर आपको कभी जज़म नजर आए तो आप इनको हमेशा हैवी पढ़ेंगे। किस सूरत में ये हैवी होंगे, जब इनके ऊपर जज़म मौजूद होगी। तो जज़म जो होती है वो बेसिकली इनको मुकलकल कर देती है, वो इनको हरूफ कलकला की लिस्ट में शामिल कर लेती है। अगर इनके ऊपर जज़म नहीं है बल्कि ज़ेर ज़बर या पेश की हरकत है, तो उस सूरत में ये जो है, इन पर हम लोग कलकला नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम इनकी नॉर्मल साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। तो जो जज़म है उसकी सूरत में इन हरूफ को काफ, औ, बा, जीम, दाल, इनको हमने हमेशा हिला कर पढ़ना है। और हिला के पढ़ने को, यानी जो साकिन हर्फ होते हैं, जो साकिन हरूफ होते हैं, जो मजजूम हरूफ होते हैं, उनको हिला कर पढ़ने को, उनको बाउंस करके पढ़ने को हम लोग कलकला बोलते हैं। कलकला हमने पढ़ा हुआ ना, टू बाउंस, पलटाना, हिलाना।
تو ساکن حروف کو جب ہم لوگ ہلاتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم قلقلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو آپ نے مین پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو قلقلہ ہے وہ صرف حروف قلقلہ پر کریں گے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف پر آپ قلقلہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو 5 حروف ہیں قاف قا با جیم دال، جن کا مجموعہ کیا ہوتا ہے قطب جدن، تو جو قطب جدن ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کی ادائیگی میں آپ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں گے، آپ بہت زیادہ کیئرفلی ان کو پروناؤنس کریں گے. اور ایسا میں کیوں بول رہی ہوں، کیونکہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، کیئرفلی آپ کو اس طرح سے لے کر چلنا ہوگا کہ آپ نے ان کے اوپر اپنی آواز کو ہلانا نہیں ہے، آپ نے اپنی آواز کو ہلنے نہیں دینا، پلٹنے نہیں دینا، باؤنس نہیں ہونے دینا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آواز کو مخرج میں جمانا ہے، مضبوطی کے ساتھ مستحکم بنانا ہے اپنی آواز کو، اور آپ نے مخرج کو ہلنے نہیں دینا. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی لفظ ہے حمزہ فتح اور سین مجزوم، تو آپ اس کے اوپر جو سین مجزوم ہے اس پر اپنی آواز کو ہلائیں گے نہیں، بلکہ اس کو آپ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. جماؤ کے ساتھ، جمانا کس کو بولتے ہیں، کوئی چیز اپنی اسٹیٹک ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے اور وہاں سے اپنی جگہ سے ہلے نا، تو آپ نے اس کو ایسے ساکن کر کے پڑھنا، آپ نے اس کو اس ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اس. سین پر دیکھیں میں اپنی آواز کو ہولڈ کر رہی ہوں، میں اس کو ایسے نہیں پڑھی اس، میں اس کو کیا پڑھ رہی ہوں اس. ٹھیک ہے، تو سمجھ گئے، آپ نے حروف قلقلہ کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لینا ہے اور ان کو ہلانا نہیں. اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے جو یاد رکھنی ہے جزم کی صورت میں، وہ یہ ہے، وہ را کا قاعدہ ہے. اگر آپ کو را جو ہے، را کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، را کے اوپر ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے کچھ قواعد ہیں، اس کے کچھ بیسک رولز ہیں کہ آپ نے اس را کو کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی را مجزوم ہے اور اس سے پہلے آپ کو کوئی سائن نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کو زبر یا پیش کا سائن نظر آ رہا ہے، زبر یا پیش کا سائن نظر آ رہا ہے، ان دونوں میں سے آپ کو کوئی سائن نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس را کو موٹا پڑھیں گے، اس را کو آپ پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو جب را ساکن سے پہلے زبر فتح یا دمہ پیش نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں آپ نے را مجزوم کو پر پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو را مجزوم سے پہلے کسرہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس صورت میں اس را کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی جو مثال ہے وہ میں دے چکی ہوں، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی لفظ ہے، اب آپ دیکھیے را مجزوم ہے، اس سے پہلے آپ کو فتح نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں نے کیا کرنا ہے، اس صورت میں نے اس را کو پر پڑھنا ہے، میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے، حرفن حرفن. میں نے را کو باریک نہیں کرنا. اگر میرے پاس کوئی لفظ ہے تو میں نے یہاں پر بھی را کو کیا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، آر عین کو واضح کرنا ہے، اس کو ار نہیں پڑھنا، ارشن نہیں پڑھنا، بلکہ ارشن ارشن ارشن، عین کو واضح کرنا ہے اور را کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو جو را ہے اس سے پہلے آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے، کسرہ نظر آئے گا، اس صورت میں آپ نے جو را ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو آپ نے را کو کیا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی لفظ ہے آپ کو را سے پہلے کسرہ نظر آ رہا ہے نا، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے فس، صاد کو پر رکھنا ہے، جو صاد ہے اس کو پر رکھنا ہے، فا کو باریک کرنا ہے اور با کو بھی باریک رکھنا ہے، با کی زیر کو باریک کرنا ہے. فس فس، اس کو فس نہیں پڑھنا فس، بلکہ کیا پڑھنا ہے، فس فس بیرو فس بیرو. اب یہاں پر جو ہے دیکھیں، جو صاد ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو میں نے صاد کے اوپر اپنی آواز کو جما لینا ہے، یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں نا، یعنی را بھی مجزوم ہے اور صاد بھی کیا ہے، مجزوم ہے. تو صاد پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی حروف قلقلہ نہیں ہے تو اس پر میں نے اپنی آواز کو کیا کرنا ہے، جمانا ہے. میں نے اس کو فس بر اس طرح نہیں پڑھا، میں نے کیا پڑھا ہے، فس
स्वाद पर अब मैंने अपनी आवाज को होल्ड किया, फस्बिर, फस्बिर, ठीक है। रॉ को बहुत पुर नहीं कर देना, फस्बिर, इतना पुर नहीं कर देना, बल्कि इसको बारीक रखना है। और अगर रॉ से पहले आपको दम्मा नजर आ रहा है तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, और, ठीक है, और उसीला, इसको पुर रखना है, और उसीला। सीन को भी, सीन की ज़ेर को भी बारीक रखना है, लाम की जो जबर है उसको भी बारीक रखना है, ठीक है। तो इसकी तख्ती जो है वो मैंने आपको भेज दी थी, इसकी तख्ती, हाँ मैंने आपको भेज दी है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है, अगर मैं आपको जल्दी जल्दी सारे अल्फाज पढ़कर बता दूं। अब यहाँ पर देखें, आपने अब जो जज़म वाले लेटर्स हैं उन पर फोकस करना है और पूर्व हरूफ पर फोकस रखना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, जो हुर्फ़े कलकला है उन पे मैं कलकला करूंगी, और जो हुर्फ़े कलकला नहीं है उन पर मैं अपनी आवाज को होल्ड करूंगी, ठीक है, वहां पर मैं अपनी आवाज को जमाऊंगी। सिब, स्वाद क्या है, पुर है, स्वाद की जेर पुर रखनी है, सिब गिन, बा पर कलकला करना है, गइन को पुर रखना है, सिब गिन, सुबहन, स्वाद की पेश को पुर रखना है और बा पर कलकला करना है, हा की तनवीन को वाज़ह करना है और हा को भी वाज़ह करना है, सुबहन। तनवीन को वाज़ह करने से क्या मुराद है कि इसके एंड पर एन की साउंड है, अनहन, ठीक है, सुबहन, फित्नतुन। अब जो ता है, ता के ऊपर जज़म है, तो मैंने बोला था कि अगर आप इसको थोड़ा सा वाज़ह करते हैं, काफ़ी क़ुरा जो है वो भी इसको वाज़ह करते हैं, वो इसको अगर हम इसको पढ़ें फित्नतुन तो इसकी साउंड क्लियर नहीं होगी, तो इसकी क्लियरेंस के लिए हम इसको पढ़ते हैं फित्नतुन। इसका ये मतलब नहीं है मैंने इसके ऊपर कलकला किया है, अगर मैंने इसके ऊपर कलकला किया होता तो मैं इसको पढ़ती फित्नतुन, ठीक है, लेकिन मैंने इसको फित्नतुन नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, फित्नतुन। बस जो ता है उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने थ कर दिया, थ। तो ये इसलिए है ताकि उसकी साउंड जो है वो अनक्लियर ना रहे बल्कि क्लियर हो। उसके बाद मुस्क़लतुन, मुस्क़लतुन, अजरुन, हमजा फता और आगे जीम मजजूम है, उसके ऊपर कलकला होगा, अजरुन, ज़जरतुन, रा पर, रा से पहले देखें, रा मफ्तूह है, उससे पहले जज़म आ रही है, तो रा को हमने पूर रखना है, ज़ज, जा को वाज़ह करना है, ज़जरतुन, ज़हफ़न, नख़लुन, खा पर अपनी आवाज को होल्ड करना है, हा पर अपनी आवाज को होल्ड करना है, बख्सन, इसको मैंने बख्सन ऐसे नहीं पढ़ना, जमाओं के साथ पढ़ना है। कद, दाल पर कलकला करना है, हा को वाज़ह करना है, काफ की ज़बर को पुर रखना है, क़दहन, उद्रन, उद्रन। तो जो दाल है उसकी जो जज़म है, दाल को मैंने बारीक रखना है, मैंने इसको उज़रन नहीं पढ़ना, आइन को वाज़ह किया, दाल को नरम किया, उज़, उज़रन, नुज़रन, दाल को नरम रखा, नुज़रन नहीं पढ़ा, नुज़रन, हरसुन, और दाल पर कलकला भी नहीं किया, मैंने इसको नुज़रन ऐसे भी नहीं पढ़ा, होल्ड करके पढ़ा, अर्शुन, जुज़उन, सॉरी ये हमजा है, हमजा जो है उसके ऊपर तनवीन है तो उसको हम लोग कट करके पढ़ेंगे, जुज़उन, जुज़उन, मिस्कुन, मुशरिकुन, रा जो है उसके नीचे कसरा है तो बारीक होगा, नश्तन, शीन जो मजजूम है इस पर हमने अपनी आवाज को होल्ड किया, वा की जो तनवीन है उसको वाज़ह किया और पा को पुर किया, नून को बारीक रखा, नश, नश, शीन पर मैंने क्या किया, जमाया, नश ऐसे नहीं पढ़ा, नश्तन, फस्लुन, क़ब्बन, क़ाद जो है मैंने उसको वाज़ह किया और मैंने इसको क़द्बन ऐसे नहीं पढ़ा, क़ब, जमा दिया अपनी आवाज को क्योंकि ग़ाद हुरूफ़ क़लक़ला में से नहीं है, तो क़ब्बन, बा को बारीक रखा, नुत्व, फ़ा पर कलकला किया, नुत्फ़तन, और फ़ा को बारीक रखा और एंड पे तनवीन की, नुत्फ़तन, नुत्व, नुत्फ़तन, औ। अब जो वा है उसके ऊपर मैंने कलकला नहीं किया, मैंने इसको अवलमु ऐसे नहीं पढ़ा बल्कि मैंने क्या किया, जमाओं के साथ पढ़ा, अवलमु, वा जो है उसको वाज़ह रखना है, मुअतदिन, बर्दिन, बर,
بعض مغفرة مغفرة. تو یہاں پر میں نے را کو پر رکھا، غین کو واضح کیا، اور غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر بھی کیا. مغ ایسے ہی نہیں پڑھا، نہ میں نے اس کو جی کی ساؤنڈ سے پڑھا، میں نے اس کو غین پڑھا ہے. مغفرۃ نفس نق، قاف پر قلقلہ کیا، عین کو واضح کیا، نون کو باریک رکھا اور اینڈ پر تنوین کی. نقعن ذکر. اب جو کاف ہے اس کے اوپر جزم ہے نا، تو اگر میں اس کو ذکر ایسے پڑھوں گی تو کاف کی ساؤنڈ انکلیئر رہے گی. ہاں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو پھر جو قرآن ہے تھوڑا سا کھ کی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں. کھ اس کو ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ دکھ. اس کا یہ مطلب نہیں اس کے اوپر ہم لوگ قلقلہ کر رہے ہیں، اگر قلقلہ کر رہے ہوتے تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں ذکرن ذکرن. لیکن ہم نے صرف سلائڈ سا اس کے اوپر پوز لیا ہے تاکہ کاف کی جو ساؤنڈ ہے وہ واضح ہو. ذکرن مکثن مکثن ایسے نہیں پڑھا میں نے اس کو. مل میم باریک لام باریک ہا واضح اور اینڈ پر تنوین ہے. مل ملحن شمسن، شین پر میم پر اپنی آواز کو ہولڈ کیا. شم شمسن بہ، ہا کو واضح کیا اکثر حلق سے ڈالا. بہ نہیں پڑھنا اس کو، بہ جتن نہیں پڑھنا، بہ جتن. شہرن، ٹھیک ہے. کأسن. اب یہاں پر جو ہے الف کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے نا، تو اس صورت میں اس پر ہم لوگ جھٹکا دیتے ہیں. حمزہ کے اوپر اگر جزم آتی ہے تو آپ اس پر جھٹکا دیتے ہیں، اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. تو کا، اس کو ہم نے کا سن نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ کا. جھٹکا دیا پھر اگلے لفظ کو پروناؤنس کیا حرف کو. کا سن، کاف کو باریک رکھا. آگے بھی دیکھیں حمزہ پر جزم ہے، جو حمزہ کی اصلی فارم ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر بھی میں نے اپنی آواز کو کیا کیا؟ جھٹکا دیا. مؤمن، اور اینڈ پر قلقلہ کی، سوری تنوین کی. مؤمن بأسن شأنن. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے پاس الف ہے تو اس سے پہلے مجھے زبر نظر آ رہی ہے کہ میں اس کے اوپر مد کر دوں، شانن پڑھ دوں اس کو. نہیں، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر آپ نے جھٹکا دینا ہے. شأنن لؤلؤن. اب یہاں پر دو حمزہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک حمزہ کے اوپر جزم ہے، دوسرے حمزہ پہ تنوین ہے. تو لو پہلا پاز یہ، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ نے اس کو لؤلؤن پڑھنا ہے، آپ نے اس کو لؤلؤن نہیں پڑھنا، بلکہ دو جو حمزہ ہیں ان دونوں پر جھٹکا دینا ہے. لؤلؤن، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تشدید ہے، اس پہ جزم کے اوپر کیسے وقف کرنا ہے یہ نا میں وقف کے اس میں پارٹ میں کور کروں. تو میں نے آپ کو ویسے بولا تھا کہ جو جزم ہے اس میں ہم لوگ اس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، میں نے بولا تھا کہ جزم کی بذات خود اپنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اس کی جو مجزوم جو حرف ہوتا ہے اس میں ہم لوگ اس سے جو ما قبل حرف ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ جو حرف ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ سے اس کی آواز کو ملاتے ہیں. تو پریکٹیکلی اس کو ہم نے کیسے اپلائی کیا؟ اب یہ فن تھا نا، زح، تو جو ہا ہے اس کی یہاں پر کوئی اپنی ساؤنڈ نہیں ہے، لیکن میں نے کیا کیا؟ زا کے فتح کے ساتھ میں نے اس ہا کو ملا دیا. زح زح، میں نے دونوں کو اکٹھا پروناؤنس کیا، تو اس کا مطلب میں دونوں کو مرج کر رہی ہوں نا. سملرلی جیسے تھا میرے پاس میں نے اس کو کیا پڑھا؟ میں نے اس کو نف سن ایسے نہیں پڑھا، میں نے جو ہے نون کے اوپر نون کے فتح کو میں نے فا کے ساتھ ملا کے نف نف سن، اور فا کے اوپر میں نے اپنی آواز کو جما دیا، میں نے اپنی آواز کو ہولڈ کیا، تو نف سن. سمجھ میں آیا کہ جزم کی اپنی ساؤنڈ نہیں ہوتی، بلکہ جو مجزوم حرف ہوتا ہے اس سے ما قبل جو حرف ہوتا ہے، ما قبل یعنی اس کے ساتھ اس سے پہلا حرف، ما کہتے ہیں ساتھ کو ٹوگیدر، اور قبل بولتے ہیں پہلے، اس سے جو پہلا حرف ہوتا ہے. تو ما قبل یعنی ما قبل مجزوم، یعنی جو مجزوم حرف ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ جو حرف ہے. فار ایگزامپل سین مجزوم ہے تو اس سے ما قبل جو فتح ہے اس کی ساؤنڈ کو میں اس کے ساتھ مرج کر کے پڑھوں گی، تو پھر جو جزم ہے اس کی ساؤنڈ بنتی ہے. ایسے ہم لوگ جو جزم ہے اس کی ساؤنڈ کو بناتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تشدید ہے.
اس کو ہم لوگ شد بھی بولتے ہیں. اور اس کی جو شکل ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے. اس کو شدہ بھی بولتے ہیں، شد بھی بولتے ہیں، تشدید بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے پیچھے ایک شدہ صفت پڑھی تھی نا، شدہ. تو میں نے بولا تھا کہ شدہ میں ہم لوگوں نے شدہ میں کیا پڑھنا تھا کہ اس میں ہم لوگ شدت سے پڑھتے ہیں، ایمفسس کے ساتھ پڑھتے ہیں. رخوت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نرمی سے پڑھتے ہیں. توسط میں ہم لوگ کیا کرتے تھے، اس کو ماڈریٹلی پڑھتے تھے، یعنی نیوٹرل کر کے پڑھتے تھے، نہ زیادہ شدت سے نہ زیادہ نرمی سے، بلکہ ایک ماڈریٹ لیول پہ پڑھتے تھے، ہے نا. تو جو شدت ہے وہ شدہ، دیکھیں دونوں میں کتنی ریزمبلنس ہے کہ شدہ میں تھا کہ ہم لوگ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کو اپنے مخرج میں قوت کے ساتھ روکتے تھے، ایمفسس کے ساتھ روکتے تھے، زور کے ساتھ روکتے تھے کہ ہماری آواز جو تھی وہ بند ہو جاتی تھی. چلیں جو تشدید ہے اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں، جیسے 1 2 3 دندانے ہو گئے نا اس کے. اور ایسا جو حرف ہے جس کے اوپر آپ کو تشدید نظر آئے یا پھر شدہ نظر آئے، شد نظر آئے، اس کو آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے وہ مشدد ہے. فار انسٹنس اگر آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے واؤ کے اوپر، تو آپ بولیں گے کہ واؤ کیا ہے، مشدد. تو جس حرف پر تشدید ہوگی وہ، جس حرف پر شد ہوگی وہ کیا ہوگا، مشدد. یعنی یہ واؤ مشدد ہے یہاں پہ. یہ تو اس کا انٹرو تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مشدد حروف ہیں ان کو ہم لوگ پروناؤنس کیسے کرتے ہیں. تو جو مشدد حروف ہیں ان کو ہم لوگ کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. پہلی چیز تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی حرف پر تشدید ہو، یعنی وہ مشدد ہو، تو اس کو ہم لوگ بیسیکلی پڑھتے ہیں 2 مرتبہ. وہ جو حرف ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا. بلکہ کسی بھی حرف پر آپ کو اگر تشدید نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے 2 مرتبہ. اب اس سے کیا مراد ہے کہ 2 مرتبہ، لیٹر تو ایک ہے لیکن اس کو ہم لوگ 2 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ میں نے اس لیے بولا کہ ایکچوئل میں وہ 2 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ایک لیٹر میں کمپائل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس دال ہے اور دال مشدد ہے، تو میرے پاس بقول میرے جو میں بول رہی ہوں کہ یہ 2 لیٹرز ہیں، یعنی یہ 2 دال ہیں. ایک دال کے اندر 2 دال چھپے ہوئے ہیں، ایک ہڈن ہے اور ایک اپیرنٹ ہے. اپیرنٹ کیسے ہے، اپیرنٹ وہ ایسے ہوگا کہ اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ اس کو اپیرنٹ بنائے گی. تو اگر دال پر فتح ہے تو اس کی جو اپیرنٹ جو فارم ہے وہ یہ ہے کہ دال مفتوح ہے. دال کیا ہے، مفتوح ہے، اس کے اوپر فتح ہے. تو اس کی ایک فارم آ گئی کہ دال مفتوح ہے. دوسری جو اس کی کنڈیشن ہے، دوسری جو اس کی اسٹیٹ ہے جو کہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے، اور ہمیشہ وہ کیا رہتی ہے، اس کے اوپر ایک ہی حرکت رہتی ہے اور وہ متحرک ہوتی ہے. اس کے اوپر ہمیشہ ایک چیز کانسٹنٹ رہے گی اور وہ ہے جزم. ٹھیک ہے. تو تشدید اور جزم میں تعلق ہے. تعلق کیا ہے کہ جزم اور تشدید ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جزم جو ہے وہ تشدید میں اپنے آپ کو ہائیڈ کر لیتی ہے. اور اس کو میں بتاؤں گی کہ یہ کیسے ہم لوگ اس کو فگر آؤٹ کریں گے مشدد میں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس میں نے بولا کہ ایک دال مشدد ہے، تو دال میں 2 چیزیں ہیں، یعنی 2 دال موجود ہیں. ایک دال جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے. ایک دال جو ہے اس کے اوپر اپنی ایک حرکت ہے جو کہ کانسٹنٹ ہے، جو ہمیشہ سیم رہے گی ہر لیٹر کے لیے. ڈسپائٹ کہ کسی بھی لیٹر پر آپ کو شدہ نظر آ رہی ہے، اس میں ایک لیٹر ہمیشہ جو ہے وہ مجزوم ہوگا، ساکن ہوگا. اور دوسرے لیٹر کی جو حرکت ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ اس کے جو ایکچوئل جو اس کی پیرنٹ جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے. یعنی اگر میرے پاس اس دال کے اوپر پتہ نہ ہوتا، اگر میرے پاس اس دال کے اوپر غمہ ہوتا، تو اس کی جو اپیرنٹ جو فارم ہے جو کہ چینج ہوتی ہے، جو کہ کانسٹنٹ نہیں ہے، یہ والی جو اس کی اسٹیٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے.
یہ ہمیشہ آپ کو مجزوم ہی نظر آئے گا. اب جو دوسری اسٹیٹ ہے جو چینج ہوتی رہتی ہے، اس کا مطلب جب میں نے یہاں پر اس کی پیرنٹس میں دیکھا، اس کے اوپر مجھے ضمہ نظر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال جو ہے ایک تو مجزوم ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. مائکس میں تو کیا ہے کہ سمجھ میں آ گیا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اب ہم نے سوال یہ آتا ہے کہ ان کو ہم نے پروناؤنس کیسے کرنا ہے. تو ان کو پروناؤنس کرنے کے طریقے سے پہلے آپ لوگ ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ان کی ادائیگی کرتے وقت ان کو زیادہ پرولونگ نہیں کرنا، زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا، ورنہ آپ ان کو مد کی طرف لے جائیں گے. جو شد والے حروف ہیں آپ ان کو زیادہ نہیں کھینچنا. جیسے کہ میرے پاس لفظ ہے اب میرے پاس دیکھیں کہ حمزہ ہے، حمزہ مفتوح ہے اور تا مفتوح ہے، جو ہے وہ مشدد بھی ہے. تو یعنی تا کے اوپر دو چیزیں ہیں. تو بیسیکلی جب میں نے دیکھا تو تا کے اوپر مجھے میرے پاس دو تا ہوئے. ایک تا جو ہے اس کی وہ کانسٹنٹ اسٹیٹ ہے جزم والی، کہ وہ کیا ہے، وہ ہے مجزوم ہے. اور دوسری جو اس کی اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مفتوح ہے. تو میں اس کو پڑھوں گی، میں نے اس کو اتا نہیں پڑھنا، میں نے اس کو ایمفیسس کے ساتھ پڑھنا. تو تشدید میں ایک چیز کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایمفیسس، زور کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو پڑھوں گی اتا. کیا پڑھوں گی؟ اتا. یہاں پر دیکھیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے پہلے پڑھا اس کو، میں نے اس کو اتا نہیں پڑھا. اگر میں نے اس کو اتا پڑھا ہوتا تو میں سیدھا کس کی طرف ٹائپ کرتی، اس کی طرف، اتا. لیکن میں نے کیا کیا، ایک سلائڈ پاز لیا اور پھر میں نے اس کو پروناؤنس کیا ات 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 تا. پھر میں نے اس کی طرف موو کیا. دیکھا تو دونوں اسٹیٹس اس کی کور ہو جاتی ہیں. تو جو تشدید ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں کسی بھی لیٹر کو. اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ دو مرتبہ پڑھتے ہیں. اب میرے پاس کوئی لفظ ہے، جیسے کہ کوئی بھی لفظ لے لیں، جیسے کہ اب میں نے اس کو سجادن نہیں پڑھنا، میں نے بلکہ کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے پاس جیم جو ہے وہ مشدد ہے. تو اس کا مطلب میرے پاس جیم کی دو پاسبل سٹیٹس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مجزوم ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر فتح ہے. تو میں نے پہلے اس کو اس اسٹیٹ سے گزار کے اس اسٹیٹ کی طرف لانا ہے، پھر میں نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے. یعنی میں نے پہلے جیم کو جزم کے ساتھ ساکن پروناؤنس کرنا ہے، اور پھر میں نے جیم کو فتح کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، میں اس کو پڑھوں گی سجدن. سج، دیکھا جیم پر میرا پاز جو ہو رہا ہے وہ اس کی ساکن والی جو کنڈیشن ہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. سجدن سجدن. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو مشدد حرف ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ اپنے سے پہلے جو حرف ہے اس کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، اور دوسری دفعہ وہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور ملا کر ہم کس کو پڑھتے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملا کر ہم لوگ کسے پڑھتے ہیں، ملا کر ہم لوگ جزم والے لیٹرز کو پڑھتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل دی نا، اس، میں نے بولا کہ جو جزم، جو مشدد حروف ہیں، ایک مرتبہ وہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر اس کو پڑھتے ہیں، ہم ملا کر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور دوسری مرتبہ وہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یعنی میں نے پہلے اس کو ایک مرتبہ کیا کیا، اب یہاں پر کنسیڈر کریں سین جو ہے وہ مشدد ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کو ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف، یعنی ما قبل، کیا ما قبل مشدد، ایک مرتبہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر اس. ٹھیک ہے،
اور دوسری مرتبہ اس کو ہم نے اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. اسا، اسا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اٹس کلیئر. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو کچھ کیسز ایسے ہیں، اگر آپ کو واؤ ہے، اگر آپ کو کوئی بھی حرکت ہے اس کے بعد آپ کو واؤ یا مشدد نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ لوگ ان کو کیسے پڑھیں گے؟ اس صورت میں آپ ان کو گننے کے بغیر جلدی جلدی پڑھیں گے. یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی لفظ، تو آپ اس کو اولو نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو گننے کے بغیر پڑھیں گے، اولو. اب گننا کیا ہوتا ہے؟ ناک میں ٹھہرانا آواز کو. تو ناک میں تو نہیں ٹھہر رہی نا میری آواز اولو، بلکہ میرے منہ میں ہی ٹھہر کے وہ منہ سے ہی نکل رہی ہے. ناک میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان اس طرح کی ساؤنڈ بنائے، جیسے ہم لوگ تنوین میں کرتے ہیں ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو اولو، اس میں تو کوئی ان کی ساؤنڈ نہیں ہے. تو جب آپ کو واؤ مشدد نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی بھی حرکت ہے، یعنی حرکات کے بعد، حرکات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، زبر ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے، ان حرکات کے بعد اگر آپ کو واؤ یا مشدد نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو گننے کے بغیر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے یا مشدد کی اگر آپ اگزامپل لیں تو سورۃ القحف کی ورس نمبر 2 میں آپ پڑھتے ہیں قیما لینذر. تو یہاں پر دیکھیے آپ کو یا مشدد نظر آ رہا ہے، تو میں اس کو قیما نہیں پڑھ رہی، میں کیا کر رہی ہوں، اس کے اوپر گننا بھی نہیں کروں گی، قیما، قیما. تو آپ نے ایمفیسس کے چکر میں آپ نے اس کو قیما ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ جب آپ اس کو قیما پڑھتے ہیں تو آپ نے آٹومیٹکلی جو تشدید ہے اس کا حق ادا کر دیا. اگر آپ تشدید کے بغیر پڑھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے ہیں قیما یا قیما، لیکن تشدید کے ساتھ آپ نے اس کو ایمفیسس کے ساتھ پڑھنا ہے. ویسے اس کی یہ والی جو فارم ہے وہ تشدید کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یعنی اگر میں بولوں کہ یہ ایسا لفظ ہے تو دس ڈزنٹ ایگزسٹ، اس فارم میں ہمیشہ اس کے اوپر تشدید ہوگی، ہمیشہ اس فارم اس کے اوپر تشدید ضرور آئی، کیونکہ اس سے جو لفظ ہے وہ بیوٹیفائی ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو نون مشدد نظر آ رہا ہے، میم مشدد نظر آ رہا ہے، تو آپ نے ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ گننا کرنا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. جیسے کوئی لفظ آپ کو مل گیا، اب یہاں پر دیکھیں کہ جو میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، یہ بس میں نے ویسے ہی اگزامپل دی ہے. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس پر گناہ کر کے آپ اس کو پڑھیں گے امارو. آپ نے اس کو ایمفیسس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر گناہ کرنا ہے. اور نون کا بھی یہی کیس ہے. ویسے تو واو اور یا میں ہم لوگ گناہ کیے بغیر نکل جاتے تھے نا، لیکن اس صورت میں ان کے اوپر ہم نے گناہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر را کے کیسز کو دیکھیں تو اگر آپ کو را مشدد نظر آ رہا ہے، را کے اوپر تشدید ہے، اور جو ہے اس کے اوپر آپ کو زبر یا دو زبر نظر آ رہی ہیں، زبر یا دو زبر نظر آ رہی ہیں، یا آپ کے پاس یا مشدد ہے اور آپ کو یا سے پہلے پیش یا دو پیش نظر آ رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اس را کو موٹا پڑھنا ہے. اور باریک کی صورت میں پڑھیں گے، باریک آپ زیر کی صورت میں پڑھیں گے اور زیر کی تنوین کی صورت میں پڑھیں گے. یعنی اگر آپ کو را مشدد سے پہلے زیر یا زیر کی تنوین نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں آپ اس را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کے پاس کوئی لفظ ہے، اب را جو ہے اس کے اوپر شدہ بھی ہے اور اس کے اوپر تنوین بھی ہے زبر کی.
تو میں اس کو پڑھوں گی شرن، اس کو میں نے پر پڑھا شرن، ٹھیک ہے. اگر میرے پاس را جو ہے وہ مشدد ہے اور اس کی نیچے زیر ہے، میں اس کو پڑھوں گی شرری، شرری، شرری نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھوں گی میں شرری، باریک پڑھوں گی لیکن ایمفسس کے ساتھ پڑھوں گی. شری اگر میں نے اس کو پڑھا شری تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کے اوپر تشدید نہیں کی، تو شرری، لیکن باریک رکھنا ہے، شرری ایسے نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس را ہے اس کے اوپر صرف آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے مرہ، پر پڑھیں گے مرہ، ٹھیک ہے، باریک نہیں پڑھیں. باقی بھی یہی کیس ہے. تو گننا آپ نے تشدید کی صورت میں کن کن پہ کرنا ہے؟ صرف اور صرف نون اور میم کی صورت میں. جیسے کہ اب یہاں پر نون مشدد ہے نا اور اس کے اوپر فتح آپ کو نظر آ رہا ہے، تو نون کی جو دو سٹیٹس ہیں، ایک تو جزم ہے، دوسری فتح کے ساتھ ہے. تو میں نے ایک سٹیٹ کے بعد دوسری سٹیٹ کی طرف جانا ہے، تو میں اس کو پڑھوں گی، اس کو میں نے انہو، جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ میں نے نسیلیشن کی جو ٹیکنیک ہے، جو رول ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، گننا کرنا ہے. تو میں اس کو پڑھوں گی انہو، ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ 2 حرکات کے برابر گننا کرتے ہیں، بعض ایک حرکت کے برابر گننا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض 2 حرکت کے برابر گننا کرتے ہیں، بعض ایک حرکت کے برابر گننا کرتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسے ایک حرکت کے برابر اگر کیا جائے تو اچھا رہتا ہے. اگر میم مشدد کی بات کریں تو میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے، میں نے اس کو اماتن نہیں پڑھنا، میرے پاس 2 میم ہے نا، ایک تو متحرک ہے، مجزوم ہے، دوسرا کیا ہے، مفتوح ہے. میں اس کا کیا پڑھنا ہے، امتن، میم کے اوپر میں نے گناہ کرنا ہے، امتن. اس کو میں نے پاز لے کے پڑھنا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرا کے پڑھنا ہے. تو جو یہ جو آپ نے وقف کرنا ہے یعنی مشدد حروف پر، تو آپ نے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کوئی بیچ میں کلکلا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کلکلا نہیں کرنا، آواز کو باؤنس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے. اور جن پر قلقلہ ہو رہا ہے صرف وہاں پر قلقلہ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک لفظ ہے اب یہاں پر جو قاف ہے وہ متحرک ہے، تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، میں نے اس کو بالحق، تو میں نے جو قاف ہے اس کو میں نے ایمفیسس کے ساتھ پڑھا اور میں نے اس پر کیا کیا، میں نے اس پر قلقلہ نہیں کیا کیونکہ قاف جو ہے وہ متحرک ہے. بالحق، اس کو میں نے ایسے پڑھا. اور لیکن اگر میں نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس صورت میں میں نے اس پر میں نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، میں نے اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے بالحق. تو اس سے پہلے جو اس کی کنڈیشن تھی وہ یہ تھا کہ یہ مشدد تھا، اور وقف کی صورت میں میں نے جب اس کے اوپر جزم لگائی تو میں نے پھر اس کے اوپر اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے، بالحق، اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک لفظ ہے، تو میں نے یہاں پر نون مشدد دیکھا تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، نون پر میں نے گناہ کر دیا، لہن، کیا کیا میں نے، گناہ کیا، لہن. اب میرے پاس ایک لفظ ہے جو کہ یا کے ساتھ ہے، اب یا مشدد ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، تو میں نے اس کے اوپر گننے کے بغیر اس کو ادا کرنا ہے، لیکن میں نے تشدید کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اس کو، غنی یو. اگر تنوین پڑھنی ہے تو غنی یون، میں نے گننا نہیں کرنا، میں نے کیا کیا، غنی یون. اور اوپر میں نے گننا کیا تھا، لہن، غنی یون.
اس کے بعد کھڑی حرکات ہیں. کھڑی حرکات میں کھڑا زبر ہوتا ہے اور کھڑا زیر ہوتا ہے اور الٹا پیش ہوتا ہے. چونکہ جو پیش ہے وہ اس طرح کی فارم میں ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کھڑا نہیں بولتے بلکہ ہم اس کو الٹا کر کے اس کو الٹا پیش بولتے ہیں. تو جو کھڑی حرکات ہیں 3 ہوتی ہیں بیسیکلی. اور حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھے وہ بھی 3 ہوتے ہیں. حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف ہوتا ہے، یا ساکن ہوتا ہے اور واو ساکن ہوتا ہے. اور ان میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک الف کے برابر آواز کو اپنی پرولونگ کرتے ہیں. یعنی الف ساکن ما قبل زبر، الف ساکن سے پہلے اگر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے یعنی الف ساکن ما قبل زبر. ٹھیک ہے، ساکن ہے یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہے. الف ساکن سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، الف یعنی خالی الف. تو الف ساکن ما قبل زبر، واو ساکن ما قبل پیش، اور یا ساکن ما قبل زیر. یہ ہوتی ہیں حروف مدہ. یہ ہم نے پڑھ لیا. ٹو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہو گئی نا الف واو ساکن اور یا ساکن. دوسری ٹائپ ہوتی ہے یہ کھڑی حرکات جن کو ہم لوگ اسٹینڈنگ موومنٹس بھی بولتے ہیں. تو یہ جو اسٹینڈنگ موومنٹس ہیں یہ حروف مدہ کی دوسری ٹائپ ہیں. اور ان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں بھی سیم قاعدہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کی شکل جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی اگر یہ با کھڑا زبر اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا، با جو کھڑا زیر ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا، اس کے نیچے آپ کو نظر آئے گا نا، اور الٹا پیش آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا. تو چونکہ ان کی جو شکل ہے وہ حروف مدہ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں. قائم مقام بولتے ہیں کسی چیز کے ایکویولنٹ ہونے کو. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف مدہ کی جو حرکت ہوتی ہے وہ فتح کے قائم مقام ہوتی ہے. ہاں، اگر آپ کی حرکت کو زیادہ لمبا کرتے ہیں فتح کی تو آپ اس میں الف مدہ ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فتح الف مدہ کے قائم مقام ہے. جیسے کہ کوئی بھی لفظ لے لیں، آپ اس میں اس کو لمبا کر رہے ہیں، اس کی زبر کو لمبا کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو جنہ اس کی بجائے آپ کیا پڑھ رہے ہیں جاننا، تو اس کا مطلب آپ نے بیچ میں الف مدہ ایڈ کیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، الف مدہ زبر کے قائم مقام ہے. تو وہی میں نے بتایا تھا کہ واو مدہ پیش کے قائم مقام ہے اور یا مدہ یا زیر کے قائم مقام ہے. اور جو کھڑی حرکات ہیں وہ ان حروف مدہ کے قائم مقام ہے ریسپیکٹیولی. ساؤنڈز جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں. جیسے کھڑا جو زبر ہے اس کی ساؤنڈ ویسے ہی ہے جیسی الف مدہ کی ہے. ہاں، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں اس کو، اب کھڑی حرکت ہے اس کو آپ لوگ ایک کاؤنٹ کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور یعنی ایک الف کے برابر. تو آپ اس کو با زبر با نہیں پڑھیں گے. اگر آپ اس کو با زبر با پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بڑی حرکت کی بات کر رہے ہیں، لیئنگ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پر اسٹینڈنگ موومنٹس کی بات کر رہے ہیں، کھڑی حرکات کی. تو ان کو ہم لوگ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. حروف مدہ کو بھی ہم لوگ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. تو میں اس کو پڑھوں گی با کھڑا زبر با، یعنی یہ اس کے ایکویولنٹ ہے نا. تو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ایکویولنٹ ہیں، اور یہی ریزن ہے آپ کو بعض اوقات آپ سورۃ الفاتحہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو جہاں پر آتا ہے مالک یوم الدین، اس میں نا کہیں پر یہ لکھا ہوتا ہے اور کہیں پر یہ لکھا ہوتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے کہ کہیں پر آپ کو جو ہے اس کی شکل یہ نظر آ رہی ہے اور کہیں پر اس کی شکل آپ کو یہ نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان حرکات کو دیکھیں، جب اس نے بیچ میں الف ایڈ کیا یعنی الف مدہ ایڈ کیا تو اس نے یہ جو پڑی حرکت تھی اس کو کھڑی حرکت کو اس نے پڑی حرکت میں چینج کر دیا جو کہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے 0.5 کاؤنٹس. لیکن جب اس نے بیچ میں سے الف مدہ کو ختم کیا، حذف کیا، تو اس نے بیچ میں کھڑا زبر لگا دیا جو کہ 1 کاؤنٹس کی ایکویولنٹ ہوتی ہے. تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو الف سے پہلے زبر نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس کو ہمیشہ 1 کاؤنٹ کے برابر پڑھنا ہے نا. آپ نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، آدھے الف کے برابر نہیں کھینچنا. تو یہاں پر آپ کو الف سے پہلے زبر نظر آ رہی تھی نا، تو آپ اس کو مالکی نہیں پڑھتے، آپ اس کو پڑھتے ہیں مالکی. مالکی کیوں؟ کیونکہ بیچ میں الف مدہ آ گیا تو یہ مد لین کرتے ہیں آپ یہاں پر.
مدلین کرتے ہیں آپ لوگ مالکی، لیکن جب آپ حرف مدہ کو بیچ میں سے ریموو کرتے ہیں تو آپ اس کی جگہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو مالکی پڑھتے ہیں، آپ اس کو مالکی نہیں پڑھتے۔ سمجھ میں آیا کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ اس کے قائم مقام ہے؟ کیونکہ یہ دونوں ان کی ساؤنڈز جو ہیں، چونکہ ان کی اگرچہ ان کی اشکال ڈفرینٹ ہے، لیکن ان کی جو ساؤنڈ ہے، ان کا جو رولنگ ہے ان کے اوپر، وہ سیم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں پر لکھا ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو العالمین بعض اوقات آپ کو ایسے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات آپ کو العالمین ایسے نظر آتا ہے۔ اوہ، اس کی حرکات بھی دیکھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب اپنا مصحف کھول کے دیکھ لیں، اگر میرے پاس مصحف ہے تو میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں۔ اچھا، تو میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کہ جہاں پر اس کے اوپر کھڑی حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں پر اس نے کیا کیا؟ الف مدہ نہیں لگایا نا، اور جہاں پر اس نے الف مدہ لگایا وہاں سے اس نے کھڑی حرکت کو ریموو کر کے وہاں پر پڑی حرکت کو لگا دی، تو پڑھتے ہم اس کو العالمین ہی ہیں، رب العالمین، اس کو کوئی علامین نہیں پڑھتا، علامین، بلکہ عالمین پڑھتے ہیں، اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ دس میکس اے ہیوج ڈفرینس، ایک چھوٹی سی حرکت دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈفرینس کریٹ کر دیتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو العالمین ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پلورل ہے، یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو ہم لوگ بولتے ہیں العالمین، یعنی جتنے بھی جہان ہیں، جو جہان ہمیں پتا ہے، جو کہ ہماری جو یونیورس ہے جس کا ہم لوگ جانتے ہیں، جو کہ ہم نے ڈسکور کر لیے ہیں، جو کہ ابھی انڈسکورڈ ہیں، اور جو ایسے بھی جہان ہے جس کا علم اللہ نے صرف اپنے آپ تک محدود رکھا ہے، یعنی وہ تمام جہان بیچ میں کمپائل ہو جاتے ہیں، تمام جہان بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے صرف اس کو سنگولر لینا ہوتا، اگر یہاں پر بولا جاتا کہ الحمدللہ رب العالم، اگر العالم بولا جاتا تو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انجسٹیفائڈ ہوتی ہے، کیونکہ العالم جو ہے، عالم صرف ایک جہاں کو ریفر کرتا، یعنی مے بی وہ اس جہاں کو ریفر کرتا، صرف مے بی وہ صرف اگلے جہان کو ریفر کرتا صرف، یعنی اگر یہاں پر عالم اللہ تعالیٰ یوز کرتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ایک عالم کا رب ہے، تو یہ کتنی لیکن اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ جسٹیفائی نہ کرتی، تو اللہ نے العالمین یوز کیا۔ اور العالمین میں آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اردو میں اگر ہم لوگ عالم کی وہ کریں گے، جمع کریں گے، تو ہم لوگ اس کو بولیں گے عالموں، ہاں، لیکن عربی میں ہم لوگ بولتے ہیں العالمین۔ تو ال جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الف لام کسی لیٹر سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ اس جنرل کو اسپیسیفائی کر دیتا ہے، یعنی اگر یہاں پر صرف ہوتا کہ الحمدللہ ربی عالم یا پھر ربی عالمین، ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتی اسٹیٹمنٹ الحمدللہ ربی عالم یا پھر الحمدللہ ربی عالمین، یعنی بیچ میں یہ الف لام نہ ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی ایسا جہاں جو کہ کامن ہے، جو نارمل ہے، وہ ریفر کرتا ہماری اس دنیا کو، ہے نا، کیونکہ ہماری جو دنیا ہے اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مکھی کے پر جتنی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ
اللہ جو ہے اس دنیا کو صرف اور صرف کھیل تماشا سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے that's just delusion, it's nothing. اور اللہ کی ہاں اس دنیا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جس کو ہم لوگ اتنی زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. تو اگر الحمدللہ رب العالمین بولا جاتا تو اس کا مطلب صرف یہ والی دنیا ہوتی, یا پھر یہ دنیا ہو جاتی, یا پھر اس کے بعد کوئی ایسا یونیورس ہوتا جو کہ ہوتا تو صحیح لیکن امپورٹنس کا حامل نہ ہوتا, کوئی اسپیسیفک کوئی امپورٹنٹ یونیورس نہ ہوتا. تو اللہ نے امپورٹنس کس عالم کو دی ہے؟ اللہ نے قرآن میں بار بار کس جہاں پر زور دیا ہے ہمارے لیے؟ جنت کو نا. تو جنت جو ہے اللہ نے ہمارے لیے اس عالم کو پسند کیا ہے, اس جہاں کو پسند کیا ہے کہ تم جنت جو ہے وہ تمہارے لائق ہے اگر تم مومن ہو. تو جو جنت ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹس امپورٹنٹ, اور دیٹس سم تھنگ ویری ایکسٹرا آرڈینری, کوئی غیر معمولی چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے بلکہ غیر معمولی چیز ہے, کوئی ایسی چیز جس کو نہ کسی آئی نے پرسیو کیا ہے, نہ کسی ہارٹ نے امیجن کیا ہے, نہ کسی مائنڈ نے کمپریہنڈ نہیں کیا ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جو کہ جس کا میں آپ کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا, اور اس جنت کی جو اللہ کی نظر, اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے بلیورز کے لیے. کیوں میں ایسا بول رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو کتنی بار ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں ایمفسائز کیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو کیا کرو, مارو اور جنت کی طرف جانے کا سامان پیدا کرو. He encourages us to run towards جنہ نا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس جنت کی طرف جائیں. دس مینس کہ جنت جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری اسپیشل, اٹ شوڈ بی ویری اسپیشل. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشل بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں. دس مینس کہ جنت جو ہے وہ غیر معمولی ہے, معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی ہے, اٹس ایکسٹرا آرڈینری. تو یہاں پر اس لیے پھر جب الف لام کی ایڈیشن ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ یا اس میں کامن, اس میں معمولی عالم جو ہے جو کہ ہماری دنیا ہو گئی, اس کے بعد جتنے بھی یونیورسز ہیں جو کہ سائنس نے ڈسکور کر لیے یا پھر جو بھی ہیں جو کہ اللہ کی نظر میں غیر معمولی ہیں, وہ بیچ میں کمپائل ہو گئے. اور جب الف لام ساتھ میں لگا تو بیچ میں جنت بھی کمپائل ہو گئی, اور ایسے تمام جہاں بھی کمپائل ہو گئے جو کہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یعنی اس میں دونوں چیزیں ایک چھوٹے سے لفظ میں بند ہو گئی, صرف اور صرف الف لام لگنے کی وجہ سے کہ اللہ جو ہے وہ دونوں جہانوں, یہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کے لیے تمام تعریف ہے. تو اس کو جو پلورل بنانے کے لیے چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یہ اینا. جو اینا کی ساؤنڈ ہے نا وہ گرامر میں یوز ہوتی ہے پلورل بنانے کے لیے. جیسے یہ تھوڑا سا بس میں آپ کو نا تھوڑا سا ہنٹ دے رہی ہوں کہ ایک لفظ میں کتنی زیادہ وسعت ہے. اگر یہاں پر واو نون بھی ہوتا نا, جو واو نون ہوتا ہے اونا کی ساؤنڈ اور اینا کی ساؤنڈ, یہ پلورل بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے. اینڈ دیٹس اے رول. تو جو العالمین ہے اس میں جو یا اور نون آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس کو پلورل بنا رہی ہے, اس لیے اسٹیٹمنٹ سنگولر نہیں ہے, اسی لیے اس کا ترجمہ ہم لوگ ہمیشہ تمام جہانوں کرتے ہیں, صرف ایک جہان نہیں کرتے بلکہ تمام جہانوں کرتے ہیں, صرف اس یا اور نون کی وجہ سے. اچھا, تو میں بات کر رہی تھی کہ جو فتح ہے, جو کھڑی حرکات ہیں, ان کو ہم لوگ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو کور ہو گیا تھا. اچھا, ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں اگر آپ اس پر وقف کر رہے ہیں تو اس صورت میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, 3 4 4 الف کے برابر مت کرتے ہیں وقف کی صورت میں. ایسا کرنا غلط ہے. وقف اگر آپ نے کرنا ہے کھڑی حرکات پہ تو تب بھی آپ اس کو ایک الف کے برابر ہی وقف کریں گے. اب وہ وقف کیسے کرنا ہے میں وہ بتاتی ہوں. وقف کا سارا جو ٹاپک ہے اس کو سمرائز کرتے ہیں. اگر آپ کو فتح والے حروف نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کی لسٹ بنا لیں, دیٹس امپورٹنٹ لیسن. اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو نا سارے جو حرکات ہیں ان پہ وقف کرنے کا طریقہ سمرائز کر دوں گی.
اب میں نے جب بتایا کہ زبر والے حروف ہیں، آپ ان پر وقف کیسے کریں گے؟ جس کلمے کے آخر پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، فتح نظر آ رہی ہے، تو اس صورت میں آپ اس کے اوپر وقف کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی جو فتح کی حرکت ہے آپ اس کو جزم سے تبدیل کر دیں گے، ہے نا؟ تو اگر آپ کے پاس لفظ ہے جعل، تو وقف کی صورت میں آپ اس کے جو فتح ہے آپ اس کو جزم سے ریپلیس کر دیں گے، تو آپ اس پر وقف کیسے کریں گے؟ جعل، جعل، ٹھیک ہے؟ اور لام جو ہے حروف قلق لام میں سے نہیں ہے، تو لام پر آپ نے اپنی آواز کو ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبر والے حروف پر آپ نے جب بھی وقف کرنا ہے، وقف ہمیشہ میں نے بتایا تھا کہ حرف کے لفظ کے آخری حرف پہ ہوتا ہے، یعنی یہ سارا لفظ ہے نا، یہ جو جعلا ہے یہ سارا لفظ ہے، یہ مرکب ہے، تو اس کے ہمیشہ اس کے آخری حرف پر وقف ہوگا۔ آپ اس کو بریک کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے عین کے اوپر وقف کرنا ہے، دیٹس ناٹ پاسبل، آپ پھر لفظ کو توڑ دیں گے۔ آپ نے ہمیشہ اگر وقف کرنا ہے تو آپ نے لفظ کے آخری لیٹر پر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں نے کیا کیا؟ جعل، زبر والے حروف میں کیسے وقف ہوگا؟ زبر کی حرکت کو جزم سے چینج کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس فتح کی تنوین ہے اور آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے، فتح کی کیا ہے؟ تنوین، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کا جو آخری حرف ہے اس کی ایک الف، اس کی جو ایک حرکت ہے اس کو ہٹا دینا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس لفظ ہے ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں جنفن، جنفن، اس میں آپ کو نا ایک الف بھی نظر آ رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا تو میں نے اس الف کو پروناؤنس نہیں کیا، میں نے صرف اور صرف اس تنوین کو پروناؤنس کیا۔ تنوین کی ساؤنڈ میں نے کیا بتائی تھی آپ کو؟ ان ہوتی ہے، ان۔ تو میری آواز دیکھیں، جنفن، جنفن، اس الف کو تو میں پروناؤنس کر ہی نہیں رہی، پہلے میں نے جیم کو پروناؤنس کیا، جنفن، جنفن، جیم نون فا، تو میں اس الف کو پروناؤنس نہیں کر رہی، کس کی صورت میں؟ کنٹینویشن کی صورت میں۔ جب میں اس کو وقف کے بغیر پڑھ رہی ہوں تو میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کا الف جو ہے اس کو پروناؤنس نہیں کیا، لیکن جب میں نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو میں نے اس جو تنوین ہے اس کی ایک زبر کو حذف کر دینا ہے، اور یہ جو الف تھا جس کو میں پروناؤنس نہیں کر رہی تھی اس کو میں نے الف مدہ میں کنورٹ کر دینا، یعنی الف تو ویسے کا ویسا ہی وہیں پہ رہے گا، تنوین کی ایک زبر ختم کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ جو الف ہے وہ الف مدہ میں چینج ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ تو الف مدہ جو ہے، الف میں الف سے پہلے اگر زبر ہو تو ایک الف کے برابر ہم لوگ کھینچتے ہیں، تو اگر آپ کو فتح کی تنوین میں وقف کرنا ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تنوین کی ایک زبر کو ہٹایا، تنوین کی ایک زبر کو آپ نے جب ہٹایا تو وہ جو الف وہاں پر پرپز لیس تھا، جس کا کوئی پرپز نہیں تھا، جس کو ہم لوگ کنٹینیویشن کی صورت میں پروناؤنس نہیں کر رہے تھے، جنفن، صرف تنوین پروناؤنس کر رہے تھے، تو کنٹینیویشن کی صورت میں وہ الف جو تھا وہ پرپز لیس تھا، اس کا بظاہر کوئی پرپز نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس لفظ پر وقف کرنا شروع کیا، میں نے اس پر وقف کیا، تو میں نے اس کی تنوین کی جب ایک حرکت ہٹائی تو آٹومیٹیکلی کیا ہوا؟ وہ جو الف ہے وہ الف مدہ میں چینج ہو گیا، تو الف سے پہلے زبر آ گئی، تو الف سے پہلے زبر آئے تو آپ اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جنفا، جنفا، ٹھیک ہے؟ تو زبر والی جو تنوین ہے، فتح کی جو تنوین ہے، اس میں ہمیشہ آپ ایسے وقف کریں گے۔ اب اگر آپ کے پاس زیر ہے یعنی کسرہ ہے اور کسرہ کی تنوین ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، فتح میں دو تھے نا، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فتح سنگولر اور دوسرا فتح کی تنوین، یہاں پر دونوں چیزیں اکٹھی کمپائل ہیں کہ اگر آپ کو زیر ہے اور زیر کی تنوین ہے وہاں پر وقف کرنا ہے۔ زیر اور زیر کی تنوین، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ اگر آپ کے پاس کوئی لفظ ہے بیلی، تو آپ کے پاس سنگولر زیر ہے نا، تو سنگولر زیر کی صورت میں آپ نے وقت کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جو لام کا جو کسرہ ہے آپ نے اس کو جزم سے چینج کر دیا اور اس کو ابل پڑھا اور لام پر اپنی آواز کو ہولڈ کیا، چونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں، تو ابل، ابل، ٹھیک ہے؟ سنگولر زیر میں آپ نے یہ کیا،
اور جب آپ کے پاس زیر کی تنوین آئے گی تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ایک لفظ ہے بدمن، تو آپ نے جب اس کے اوپر وقف کیا تو آپ نے اس کی جو تنوین ہے اس کو سارا کا سارا حذف کر کے میم کو جزم سے چینج کر دیا۔ ابیلی میں بھی آپ نے جو زیر تھی اس کو ہٹا کے لام پر جزم لگا دی، بدمین میں ساری کی ساری تنوین کو ہٹا کے جزم لگا دی۔ اس کو آپ نے بدمین ہی پڑھنا، بلکہ وقت کی صورت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے بدم، بدم، ٹھیک ہے۔ زیر اور زیر کی تنوین وقف کی صورت میں دونوں کی جگہ آپ نے جزم لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ زبر میں کیا تھا کہ زبر ہٹائی تو تنوین لگائی، سوری زبر لگائی، زبر ہٹائی تو جزم لگائی، اور زبر کی تنوین ہٹائی، تنوین کی ایک زبر ہٹائی تو الف مدہ میں چینج ہوا لیٹر۔ لیکن یہاں پر کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے، صرف ایزی ہے، زیر اور زیر کی تنوین دونوں کو ہٹا کر صرف ایک چیز لگانی ہے جو کہ جزم ہے وقف کی صورت میں۔ تیسری چیز ہے پیش اور دو پیش پر آپ نے کیسے وقف کرنا ہے۔ اخرو، تو یہاں پر آپ کیسے وقف کریں گے، آپ اس کی پیش کو بھی ہٹا کر اس کے اوپر جزم لگا دیں گے، اخر، 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 ٹھیک ہے۔ اور را مجزوم ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ نظر آ رہا تو را پر پڑا جائے گا، اخر، ٹھیک ہے۔ اور پیش کی تنوین کی صورت میں کیا ہوگا، سیم چیز، قدمن ہے تو اس کو وقف کی صورت میں کیا کریں گے، میم کی جو تنوین ہے اس کو ہٹا کر اس کے اوپر جزم لگا دیں گے، یعنی اس میں بھی سیم چیز ہے، پیش اور پیش کی تنوین کو ہٹا کر جزم لگا دیں، اخر اور قدم، میم پر اپنی آواز کو ہولڈ کیا کیونکہ میم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے، جو پانچویں جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے گول تا پر کیسے وقف کرنا ہے، جس کو تائے مربوط بھی بولتے ہیں، تائے مدورہ بھی بولتے ہیں، تو اس پر آپ کیسے وقف کریں گے۔ اس پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے اوپر ایک زبر نظر آ رہی ہے یا پھر زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے، نوٹ کرتے جائیں، زبر ہے یا زبر کی تنوین ہے، زیر ہے یا زیر کی تنوین ہے، پیش ہے یا پیش کی تنوین ہے، چھ جو صورتیں ہیں، زبر ہے، زبر کی تنوین ہے، زیر ہے، زیر کی تنوین ہے، پیش ہے، پیش کی تنوین ہے، ان ساری صورتوں میں اس تائے مربوط کو ہم لوگ ہائے ساکنہ سے ریپلیس کرتے ہیں۔ ہائے ساکنہ یعنی ایسا ہا جس کے اوپر ساکن ہو، جس کے اوپر ساکن ہو، سکون ہو، جزم ہو، مجزوم ہا، تو ہائے ساکنہ بولتے ہیں اس کو۔ تو ان 6 صورتوں میں یہ بہت ایزی ہے، اس میں آپ نے اس کو ہائے ساکنہ سے ریپلیس کرنا ہے۔ فار انسٹنس آپ کے پاس لفظ ہے باقاروتن، تو میں نے اس کے اوپر جب جزم کی، سوری میں نے جب اس کے اوپر وقف کیا تو اس کا جو تن ہے، جو تا جو کی جو تنوین ہے وہ اڑ کر یہ کس میں چینج ہو گیا، ہائے ساکنہ میں، وقف کی صورت میں باقارواہ، باقاروتن کیا بن گیا، باقارواہ۔ سملرلی اب یہ میرے پاس زیر کی تنوین ہے سفارتن، تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا، یہ سفارہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ کے پاس ہے پیش کی تنوین حسنتن، تو میں نے جب اس کے اوپر وقف کیا تو میں نے تائے مربوط کو ہائے ساکنہ سے ریپلیس کر دیا، تو کیا بن گئے وقف کی صورت میں، حسنہ، باقاراتن سے باقارہ، اور سفاراتن سے سفارہ، اور حسنات تن سے حسنہ، یہ سارے کیس بھی اس میں کور ہو گئے۔ اب اگر آپ کے پاس جزم والے حروف ہیں، یعنی اس کے اوپر پہلے سے ہی جزم موجود ہے، تو ان کے اوپر آپ کیسے وقف کریں گے، ان کی صورت میں وہ ویسے ہی رہے گا، اس کو آپ نے کوئی چینج نہیں کرنا، کوئی چینج کرنے کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے، اٹ ول ریمین سیم۔ جیسے کہ آپ کے پاس سورۃ الشرق میں آپ پڑھتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ پڑھتے ہیں فرغب، تو بعد جو ہے اس کے اوپر آلریڈی جزم ہے، تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں،
وقت کی صورت میں آپ اس کو فرغب یہی پڑھیں گے اور با پر قلقلہ کریں گے، کوئی چینج نہیں لانے کی ضرورت. اگر جزم کسی لفظ پر پہلے سے جزم موجود ہے، اس کے آخری حرف پر، کسی لفظ کے آخری حرف پر پہلے سے جزم موجود ہے، تو اس صورت میں آپ کو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول ریمین سیم، فرغب. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو کیس ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حرف وقف ہے، حرف وقف، حرف وقف یعنی ایسا حرف جس کے اوپر آپ رکنا چاہ رہے ہیں، کسی کلمے کا آخری حرف. میں نے کیا بولا تھا کہ وقف ہمیشہ کسی کلمے کے آخری حرف پہ ہوگا، کسی بھی ورڈ کے لاسٹ لیٹر پہ وقف ہوگا ہمیشہ. درمیان والے لیٹر میں، شروع والے لیٹر میں وقف نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ جو کسی کلمے کا حرف وقف ہے وہ کون سا ہوگا؟ اس کا آخری لیٹر. کسی بھی لفظ پر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو آخری لیٹر ہے اس کو آپ بولیں گے کہ یہ حرف وقف ہے، ایسا حرف جس پہ آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، جس پر آپ رکنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی حرف وقف ہے، یعنی آپ اس پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو حرف مدہ نظر آ رہے ہیں، حروف مدہ نظر آ رہے ہیں، یعنی الف نظر آ رہا ہے، واو ساکن نظر آ رہا ہے، یا ساکن نظر آ رہا ہے، اس صورت میں آپ نے کیسے وقف کرنا ہے؟ حرف وقف ہے، اس سے پہلے آپ کو حروف مدہ نظر آ رہے ہیں، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فار انسٹنس آپ کے پاس لفظ ہے دانن، دانن، تو آپ دیکھیں کہ نون تنوین ہے، تو نون جو ہے اس پر میں نے وقف کرنا ہے، کیونکہ میں نے بولا کہ کسی بھی کلمہ کہتے ہیں کسی بھی ورڈ کو، کوئی بھی ورڈ. اب یہ دانن ہے نا، تو یہ کلمہ ہے پورا، یہ ورڈ ہے پورا، یہ لفظ ہے پورا. لفظ اور کلمہ سیم ہوتے ہیں. تو کسی بھی کلمے کے آخری حرف کو حرف وقف کہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں، میں دانن پر رکنا چاہ رہی ہوں تو نون کے اوپر میں وقف کروں گی نا. میں نے بولا تھا کہ اس کے آخری لیٹر پہ میں وقف کروں گی ہمیشہ. آخری لیٹر پہ میں دال پہ وقف نہیں کر سکتی، میں یہ الف پر وقف نہیں کر سکتی، بلکہ میں نون پر وقف کروں گی. تو نون جو ہے وہ کیا ہوا؟ میرا حرف وقف. My letter of pause will be نون، the letter of pause، کہ میں نے یہاں پر رکنا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ میرے پاس نون کی تنوین ہے اور میں نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے، اور اس سے پہلے مجھے حروف مدہ نظر آ رہے ہیں. الف مدہ نظر آ رہا ہے نا، الف سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو میرے حرف وقف سے پہلے حرف مدہ ہے. اس صورت میں نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، یعنی نون کی تنوین کو ہٹا کے میں نے اس کو ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر یہ جو حرف مدہ ہے اس کے اوپر میں نے 3 یا 4 الف کے برابر مد کرنی ہے. 3 یا 4 الف کے برابر میں مد کر سکتی ہوں. حرف مدہ کے اوپر، حرف وقف کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے، مد ہمیشہ حرف مدہ کے اوپر ہوگی. یعنی میں نے جب نون کی تنوین کو ہٹا کر اس کے اوپر کیا کیا؟ جزم لگائی، تو اس کا مطلب ہے میں نے حرف مدہ میں ایک چینج لانا ہے. اور وہ چینج کیا ہے کہ میں نے اس حرف مدہ کو 3 یا 4 الف کے برابر رکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو ایسے کر کے پڑھ سکتی ہوں. تو جیسے یہ دانن تھا تو میں اس کو دانن ایسے پڑھ سکتی ہوں. سوری، دان وقف کیا تو اس کے اوپر جزم آ گئی نا، تو میں اس کو دان ایسے پڑھ سکتی ہوں. عموماً یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ورسز کے اینڈ پر امپلائی ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لفظ ہے نورن، اس میں میرے پاس حرف وقف کون ہے؟ را ہے. تو میں نے حرف وقف کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ میں نے حرف وقف کی حرکت کو اڑانا ہے. تنوین کو ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ تنوین جو ہے پیش کی، اس کو ہم اڑا کر جزم سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تو میں نے اس کو جزم سے ریپلیس کر دیا. دوسری چیز میں نے کیا کرنی ہے؟ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر مجھے حروف مدہ جو ہے حرف وقف سے پہلے نظر آ رہے ہیں. تو ہاں نظر آ رہے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے اوپر 3 سے 4 الف کے برابر مد کرنی ہے. تو یہ کیا ہے؟ پہلے یہ تھا نور، تو اس کے اوپر میں 1 الف کے برابر مد کر رہی تھی.
اب چونکہ میں نے اس کے اوپر وقف کیا اور را کو میں نے جزم سے چینج کیا، تو میں نے پھر جو حرف مدہ ہے اس کے اوپر میں نے 3 سے 4 الف کے برابر مد کی، ٹھیک ہے، نور، نور، ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، پیش کی تنوین ہے، پیش کی تنوین ہے اور آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کی، تنوین کو اڑا کر جزم سے ریپلیس کیا. دوسری چیز کیا کی آپ نے، حرف مدہ کو دیکھا، حرف مدہ موجود ہے یا ساکن سے پہلے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر 3 سے 4 الف کے برابر مد کی. اب یہ قاعدہ کہاں پر امپلائی ہوتا ہے، آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے. یہ قاعدہ امپلائی ہوتا ہے ورسز کے اینڈ پہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو آپ دیکھیں کہ آپ پڑھتے ہیں یعنی آپ تسمیہ پڑھتے ہیں، آپ نے کس ڈفرینٹ قرآن کو سنا ہوگا، تو جب وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں جب وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ جو آخری لفظ ہے اس کو وہ لمبا کھینچتے ہیں. وہ کیسے پڑھتے ہیں اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمبا کرتے ہیں نا وہ. آپ کسی دوسری ٹون میں سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی آپ قاری کو سنیں وہ کیا کرتا ہے، وہ جو آخری لفظ ہے اس کو وہ لمبا کرتا ہے. تو اب جو الرحیم ہے بسم اللہ میں، اس کے اوپر میم کے اوپر اگر ہم کنٹینیوشن میں دیکھیں تو میم کے اوپر موجود ہے زیر، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زیر ہوتی ہے. لیکن جب اس کے اوپر وہ وقف کرتا ہے تو وہ میم کے اوپر جزم لگاتا ہے اور اس سے پہلے جو حرف مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچتا ہے. جیسے کہ آپ کو پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اچھا اس میں جو ہے، اس میں جو نون ہے اینڈ پہ، اس کے اوپر آئی تھنک زیر ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، فتح ہوتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں کہ جو نون ہے اس کے اوپر ہوتا ہے فتح. الصابرین لفظ کو دیکھیں تو جب وہ قاری ہے، کوئی قاری اس کو پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ الصابرین کو یوزلی عموماً وہ اس کو زیادہ لمبا کرتا ہے. ہاں، اگر وہ اس کو پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھتا ہے. وہ اس کو کیسے پڑھتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو لمبا پڑتا ہے نا. تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ اس نے جب نون کے فتح کو ہٹا کر اس نے اس کو جزم سے جب ریپلیس کیا تو جو یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے نا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو وہاں پر وہ 3 سے 4 الف کے برابر مد کرتا ہے. تو یہ رول ایسے امپلائی ہوتا ہے. ٹاؤز بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورۃ الفاتحہ میں تلاوت کروں گی، اس میں دیکھیے گا میں کیسے پڑھتی ہوں. جو لاسٹ لیٹرز ہیں، بلکہ میں سورۃ الفاتحہ کو شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تو دیکھیے گا میں اس کو کیسے پڑھتی ہوں. ان کے لاسٹ جو لیٹرز ہیں اس میں یعنی حروف مدہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا میں ان کو کیسے پڑھتی ہوں. جو لاسٹ لیٹرز ہیں ان پر فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ دیکھیں، یہ یہ یہ
اب یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا پورشن، وہاں پر اپنی نگاہ رکھیں اور دیکھیں کہ میں اس کو کیسے پڑھ رہی ہوں. میں اس کو لمبا کروں گی، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صرف اور صرف مد اصلی ہو رہی ہے یا پھر مد لین ہو رہی ہے. مد اصلی ہو رہی ہے زیادہ تر. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تو اب دیکھیں میں نے یہاں پر جتنے بھی لیٹرز پڑھے لاسٹ میں نے ان پر 3 سے 4 الف کے برابر مد کی ہے. اس کا ریزن آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ اس کو ہم نے امپلائی کیسے کرنا ہے. تو ایسے ہی آپ کسی بھی قاری کو سنیں، وہ جو لاسٹ لفظ ہے جب اس کو وہ جزم سے چینج کرتا ہے تو اس پر آٹومیٹکلی مد کی رولنگ اپلائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوگی. اس کے بعد حرف وقف سے پہلے اگر آپ کو حرف لین نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی ایسا لیٹر ہے جس پر آپ نے وقف کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ کو حرف لین نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں بھی سیم چیز ہوگی کہ آپ اس حرف کو ساکن سے جب چینج کریں گے تو وہاں پر پھر آپ 3 سے 4 الف کے برابر مت کریں گے. اس کی بھی میں آپ کو ایگزامپل شیئر کرتی ہوں. سورۃ القریش میں دیکھیں. اب یہاں پر دیکھیں میں اس کو کیسے پڑھوں گی. اب یا ساکن سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی نا، قریش قریش، تو آپ کو اس سے پہلے زبر جب نظر آ رہی ہے تو یہاں پر مد لین ہونی ہے اور شین کے نیچے تنوین ہے. تو شین پر جب میں نے وقف کیا، آیت میں نے جب رکنا ہے آیت پر، تو میں اس کو 1 الف کے برابر نہیں کھینچوں گی بلکہ 3-4 الف کے برابر کر دوں گی. ٹھیک ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اس کے بعد اس کے اگلے ورسز دیکھیں. یہاں پر بھی ان پہ فوکس رکھیں. ٹھیک ہے، جو میں نے ہائی لائٹ کیے ان پر فوکس رکھیں. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ نے کس پہ فوکس رکھنا ہے؟ اس پر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو مد لین جو ہوتی ہے وہ صرف 1 الف کے برابر ہوتی ہے، لیکن وقف کی صورت میں اگر حرف وقف سے پہلے حروف لین موجود ہوں تو اس صورت میں اس پر بھی ہم لوگ 3 سے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب کھڑی حرکات کی اگر بات کی جائے، بس لاسٹ ہے کہ اگر حرف وقف ہے اس کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، جیسے کہ قلا ہے، کھڑا زبر آ رہا ہے، اس صورت میں نے اس پر کیسے وقف کرنا ہے؟ اس صورت میں نے اس پر کوئی چینج نہیں لانا، میں نے اس کو ایز اٹ از ہی پروناؤنس کرنا ہے. قلا 1 الف کے برابر 1 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا. اس کے بعد اگر کوئی حرف ہے جس کے اوپر کھڑا زیر آ رہا ہے، اس صورت میں اس پر کیسے وقف کروں گی؟ اب کھڑا زیر آ رہا ہے نا ہاں کے نیچے، تو میں اس کھڑے زیر کو ساکن سے ریپلیس کر دوں گی. تو یہ بھی ہی تھا نا، بھی ہی 1 الف کے برابر، بھی ہی. تو وقف کی صورت میں اس کو پڑھ دوں گی بھی.
ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر یا کے نیچے آپ کو کھڑی زیر نظر آ رہی ہے تو وہ وقف کی صورت میں ویسے ہی پروناؤنس کیا جائے گا, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. جیسے کہ آپ کے پاس ہے یستحیی, یہ کی ساؤنڈ آئے گی, یا کھڑا زیر ی, تو میں نے اس کو یستحیی پڑھنا ہے. وقف کی صورت میں بھی میں نے اس کو ایسے ہی پروناؤنس کرنا ہے, یستحیی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس اب کھڑی الٹے پیش کی بات ہے, اگر میرے پاس کوئی لفظ ہے اور اس کے اوپر الٹا پیش ہے تو وقف کی صورت میں نے اس کے الٹے پیش کو جزم سے ریپلیس کر دینا ہے. جیسے کہ یہ تھا لہو, لہو, تو یہ کیا بن گیا, لہ, لہ. ہا ساکن سے اس کو ریپلیس کر دینا ہے, لہو کیا بن گیا, لہو, لہ. اس میں بھی ایک چیز کی ایکسیپشن ہے, استثناء, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واؤ کے اوپر کھڑا زبر نظر آ رہا ہے, اس صورت میں جب آپ وقف کرنا چاہیں گے تو اس میں کوئی چینج امپلائی نہیں ہوگا. جیسے کہ لفظ ہے اب یہ لفظ ہے لتستووا, لتستووا, واؤ کھڑا پیش وو کی ساؤنڈ ہوتی ہے, او کی ساؤنڈ نہیں ہوتی بلکہ وو کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو لتستووا پڑھی میں اس کو, اور جب میں نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس صورت میں بھی میں نے اس کو لتستووا ہی پڑھنا ہے, لتستووا ہی پڑھنا ہے, کوئی چینج نہیں لانا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا, کوئی کنفیوژن ہے؟ میری آواز کلیئر تھی نا, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا, ٹھیک ہو گیا. اور باجی جی جی السلام علیکم. آپ نے یہ کہا نا کہ اگر حرف لین یا حرف مد آئے گا اگر حرف کے وقت سے پہلے تو اس کو 3-4 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں, تو یہ کھینچنا کمپلسری ہے یا ہم لوگ نہیں بھی کھینچیں گے تو چلتا ہے؟ کھینچنا ہے تو خیر ہے, کھینچنا تو آپ کی مرضی ہے, نہیں بھی کھینچ تو کوئی بات نہیں. جیسے جی کھینچ لیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ پھر آیت میں بہت خوبصورتی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے قاری ہیں, ان کی یہی ٹیکنیک ہے ان کی قرات میں خوبصورتی کی, کہ وہ اینڈ پر آخری حرف کو لمبا کرتے ہیں. جی جی, جزاک اللہ. ایسا کھینچ کے پڑھنا چاہیے. ایک واؤ کھڑا زبر ہے نا اس پہ, تو ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے, لتستووا. ٹھیک ہے. جی, اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ کل کوشش کریں گے کہ صفات لازمہ غیر متضادہ کو کور کریں.